बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये हफ़्ता बहुत ही अहम हफ़्ता है, लेकिन इतना ज़्यादा अहम होगा और इतना ज़्यादा मनहूस साबित होगा 14 जमात इत्तेहाद के लिए, इसकी मुझे भी तवक्को नहीं थी, क्योंकि पहले दिन ही, मंडे के दिन ही इतनी ज़्यादा उनको नाकामियों का सामना करना पड़ा और ऐसी बॉलिंग और ऐसी बैटिंग थी ज़बरदस्त इमरान खान 11 की कि वो आउट क्लास। एक छक्का लगाया, ईवान सदर से लगा एक छक्का, और बॉल जो है वो बाउंड्री से कहीं दूर जाके गिरी, बल्कि मिली नहीं। सदर ममलिकत ने छक्का लगाया, इलेक्शन की तारीख दे दी। बहुत ज़्यादा उनको दबाया जा रहा था, खौफजदा किया जा रहा था और उनकी काफ़ी तौहीन अमेज़ गुफ्तगू की गई। मैं आगे जाके बताता हूँ कि कल कौमी असम्बली के इजलास में क्या क्या होता रहा और क्या कुछ कहा गया। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई किसी तनूर पे, रोटियों के तनूर पे, जो मोहल्ले में तनूर होता है, वहाँ पे लड़ाई हो रही है और वहाँ पे ये ख़वातीन आपस में लड़ रही हैं और वहाँ पे ये गुफ्तगू हो रही है। इस तरह के इल्ज़ामात, इस तरह की आमियाना ज़ुबान इस्तेमाल की गई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पहले दिन ही इतनी ज़्यादा शिकस्त का सामना करना पड़ा 14 जमाती इत्तेहाद को और हुकूमती मशीनरी को कि इनके अंदाजे में भी इनको अंदाज़ा ही नहीं था कि ये भी हो सकता है, क्योंकि बहुत वो कहते थे कि हम ताकतवर हैं और जुडिशरी हमारी मुट्ठी में है, हमने जुडिशरी को एक पैगाम भेज दिया, बस अब तो जज जो हैं, ऑनरेबल जज जो हैं, वो बिल्कुल बिछ गए हैं और सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिले, हमारी ज़ुबान से एक धमकी निकल जाए और किसी के क्या मजाल है कि जज हमारे सामने सांस ले, हम तो जर्नैलों को आगे लगा लेते हैं। ये जाती उम्र की गुफ्तगू थी, राना साहब की गुफ्तगू, ख्वाजा साहब की गुफ्तगू थी, इन सब की गुफ्तगू थी कि हम जर्नैलों को हमने बिछा दिया, हमने ज़िबा कर दिया, तो जज हमारे सामने क्या चीज़ है। ये उनकी गुफ्तगू होती रही हैं। सुनने वाले ने मुझे बताया है कि जनाब, वो मुझे भी डरा रहे थे, बल्कि वो कह रहे थे कि जनाब आप पता नहीं ऐसी बातें करते रहते हैं, जबकि उनकी तो सारी बातें सेटिंग वेटिंग हो चुकी है, हर जगह से सेटिंग हुई हुई है, आप पता नहीं क्यों इस खुश फहमियों में मुब्तला हैं। लेकिन मैंने उनको बताया था कि मैंने कहा ज़रा सब्र कर लें, थोड़ा सा कुछ दिन और इंतज़ार कर लेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो वही हुआ। तो पहला दिन ही काफ़ी मनहूस साबित हुआ 14 जमाती इत्तेहाद के लिए। और ये मनहूस दिन कैसे साबित हुआ? वो इसलिए हुआ कि केसों में तो कुछ भी नहीं था, केसेस में तो बिल्कुल फारिग केसेस हैं और पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दहशतगर्दी के मुकदमात, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी होगी, दहशतगर्दी की दफ़ा लगा दी, दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो गया। इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज होता है, इमरान खान साहब होते नहीं है, दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो गया। पीटीवी पर हमला होता है, इमरान खान साहब होते नहीं, दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ। इस तरह से हुए थे। और कल एक और भी हुआ, एक तो लाहौर हाई कोर्ट में तो जो कुछ हुआ वो तो बता चुका हूँ, लेकिन इस्लामाबाद में हुआ कि 2 मुकदमात में इमरान खान साहब के खिलाफ जो 2 मुकदमात हैं, उनमें जो दहशतगर्दी की दफ़ात थी वो जस्टिस जवाद अब्बास ने वो खारिज कर दी हैं, वो दहशतगर्दी की दफ़ात हटा दी हैं और इस तरीके से 90% मुकदमा वैसे ही ख़त्म हो जाता है और 10% सियासी इंतकाम बाकी रह गया है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से कल जो सारे का सारा प्लान जो था वो था, ये कहते थे कि लाहौर हमारा किला है, लाहौर हमारी सियासत का किला है, मरियम साहिबा वापस आ गई हैं और लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर हमारे हैं, गवाल मंडी हमारी है, इचरा हमारा है और मुस्लिम टाउन हमारा है, गुलबर्ग हमारा है, पता नहीं जिस तरफ भी चलते जाएं डिफेंस हमारा है। और ये सारे का सारा ये कह रहे थे कि जो सब कुछ हमारे पास है, हमारे अवाम हमारे हैं। लेकिन कल हुआ ये कि मरियम साहिबा की जो रीलॉन्चिंग थी वो सारी की सारी दरियाबुर्द हो गई और कल एक पेशी ने जो हाई कोर्ट में थी एक तारीख, उसकी नज़र होगी, उसने बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर दिया, इनकी मकबूलियत का भांडा फोड़ दिया। जिंदा दिलाने लाहौर ने कल जो कुछ किया, जिस तरीके से लाहौर पूरे का पूरा बाहर आया, मेरा ख्याल है कि जो अब लाहौर का किला जो है वो लाहौर का किला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का, अब किसी और का नहीं है। एक ट्वीट किया गया जी, और जिस पे ये सीखपा हो रहा है, यानी कि कल एक नई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई मरीम औरंगजेब साहबा की तरफ से कि ये सोशल मीडिया के जरिए हमला कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हो रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि जनाब आप निकलें। तो भाई एक ट्वीट तो उन्होंने किया था और वो एक ट्वीट भी ना करें तो फिर और क्या करें। ये सहूलत तो सारी सियासी जमातों को हासिल है, तमाम सियासी जमातों को ये सहूलत मुयस्सर है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करें, कौमी ज़राए अबलाग का इस्तेमाल करें, प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करें, और आप लोग करते भी हैं। हालांकि आप सबसे ज़्यादा आप इश्तिहार दे रहे हैं इस वक्त मीडिया को, लेकिन इसके बावजूद वो अवामी राय तो तब्दील नहीं कर सकते, अवाम का जो गम गुस्सा है वो ख़त्म नहीं कर सकते। तो कल जिंदा दिलाने लाहौर ने ये सारे का सारा बता दिया कि लाहौर किसका है। और यही वजह है, असल बुनियादी वजह ये है
کہ جس کی وجہ سے یہ عام انتخابات سے فرار ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ ایک عدلیہ کو پیغام دیا گیا ہے۔ میں اس کے بعد آتا ہوں اگلے موضوع کی طرف۔ عدلیہ کو ایک پیغام بھیجا گیا ہے، اور وہ یہ پیغام بھیجا گیا ہے کہ جناب نیب ترامیم جو ہیں، اگر نیب ترامیم میں آپ نے سارے مقدمات بحال کیے تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ باقاعدہ طور پہ پیغام گیا ہے، کیونکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منصور شاہ صاحب، یہ فل بینچ سن رہا ہے کہ، اور اس میں یہ مجھے اب مسلم لیگ نواز اور ان سب نے ان اندر کی گفتگو جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم جرنیلوں کو ذبح کر دیتے ہیں، ہم جرنیل ہمارے سامنے کیا چیز ہیں، تو جب جرنیل اگر ہمارے سامنے کچھ نہیں، پھر یہ ججز کیا ہیں؟ تو یہ ججز کو بھی اسی طریقے سے یہ سارا اس لیے کہا جائے کہ پیغام چلا گیا ہے، دیٹس آل، اب کچھ نہیں ہوگا، عمران خان صاحب جیل جائیں گے، نواز شریف صاحب بری ہو جائیں گے، اور سب کچھ ہمارے حوالے ہو جائے گا۔ تو یہ بات تو ججز کو ایک اور پیغام بھی گیا، اور وہ یہ کیا ہے کہ جناب یہ جو نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی پیٹیشن چل رہی ہے، اب اس کا فیصلہ ہونا ہے، اور اس میں تمام مقدمات کی تفصیل لے لی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے منگوا لی ہے، اور اس میں 386 تقریباً 400 مقدمات ہیں، 1100-1200 ارب روپے کا یہ کھاتا ہے جو کہ مقدمات ختم کروائے گئے ہیں اور ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے گئے ہیں۔ ان کا ہے جی کہ یہ نہ صرف نیب ترامیم بالکل بحال نہیں ہونی چاہیے، اور جو ترامیم کی گئی ہیں وہ سیٹ اسائیڈ نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، جو مقدمات واپس ہوئے ہیں ان مقدمات کو بھی آپ نے ٹچ نہیں کرنا، وہ جو ہو گیا بس ٹھیک ہے، وہ نیب جانے اور ہم جانے، یہ ان کا کام ہے، لیکن وہ مقدمات دوبارہ بحال ہو رہے ہیں، سارے کے سارے مقدمات بحال ہو رہے ہیں، کیونکہ فار ایگزامپل کہ جی یہ 50 کروڑ روپے سے کم کی کرپشن ہے، یہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی۔ اب وہ کیا کیا، احتساب عدالت نے واپس بھیج دیا، نیب نے اپنے پاس رکھ لیا، پھر اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ باقی یہ بینکنگ کوڈ کا کیس ہے، وہ احتساب عدالت نے بھیج دیا، وہ اپنے پاس رکھ لیا، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کوئی ایکسائز ڈیوٹی کا کیس ہے، کوئی کرپٹ پریکٹس کا کیس ہے، کوئی بے نامی جائیدادوں کا معاملہ ہے، وہ سارے اپنے پاس رکھ لیے۔ تو یہ کچھ ہو رہا ہے، تو اس لیے بھی ججز کو جو ہے وہ دھمکایا جا رہا تھا اور دھمکایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی جو پہلے دن منڈے کا جو دن تھا کل گزر گیا، اس میں ایک تو یہ عمران خان صاحب والا معاملہ ہوا، دوسرا صدر مملکت نے دندان سے ان کو کہا جاتا تھا، یہ دندان ساز ہیں، یہ ڈینٹل سرجن ہیں، ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا مذاق اڑاتے تھے ایوان، کیونکہ وہ ڈینٹل سرجن ہیں، میڈیکل ڈاکٹر ہیں، تو ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ دندان ساز ہیں جی۔ لیکن ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے کل دندان ساز ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے دندان شکن جواب دیا اور ان کے دانت توڑ کے رکھ دیے جی۔ وہ ایک ہی انہوں نے آئینی مکہ مارا ہے، اور اس آئینی مکے کے جواب میں ان کی وہ پوری کی پوری بدحیثی جو ہے وہ باہر آ گئی ہے۔ یہ کل ایسا ہوا ہے، اور اس کا غصہ میں نے دیکھا کہ کل قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، ٹاک شوز میں تو ہوتا رہتا ہے، بہت زیادہ کچھ ہوا، لیکن کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو کچھ کہا گیا صدر مملکت کے بارے میں شرمناک تھا، شرمناک، اتنا زیادہ زہر اگلا گیا، اتنی زیادہ غلیظ زبان استعمال کی گئی کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور قومی اسمبلی میں ظاہر ہے اپوزیشن تو ہے نہیں، وہ 23 لوٹے بیٹھے ہیں، 22-23، انہوں نے کیا جواب دینا ہے، اور وہ اپوزیشن تو ہے نہیں، وہ تو سارا میچ فکسنگ ہے، تو لہٰذا انہوں نے بھی، خواجہ صاحب نے تقریر کی، وہ بھی افسوسناک تقریر تھی، باقی لوگ تقریر کرتے رہے، اور اس میں یہ کہتے رہے، اعظم نذیر تارڑ صاحب بولے، وزیر قانون ہیں، وہ بولتے رہے ہیں، انہوں نے بھی یک طرفہ طور پہ ایک بہت ہی نامعقول گفتگو کی، خواجہ صاحب نے بھی نامعقول گفتگو کی، اس کی ریزن صرف ایک ہی تھی۔ مثلا خواجہ صاحب کی تقریر کے چند الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں صدر کی اوقات ہی نہیں ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صدر کی اوقات ہی نہیں ہے، اور صدر کو انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار ہی نہیں ہے، اور آئین نے صدر کو الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار دیا ہی نہیں ہے، صدر اوقات سے باہر ہو رہے ہیں، اور ملک کے ڈیفالٹ ہونے سے متعلق انہوں نے کہا، کیونکہ خواجہ صاحب نے آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک بیان دے دیا کہ جی ملک تو ڈیفالٹ کر چکا ہے، اس کا غصہ جو ہے اس پہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھی میدان میں آ گئے، کیونکہ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ جو کہتا ہے کہ جو ملک ڈیفالٹ کر کے تو ملک کا دشمن ہے، یعنی کہ ایک وزیر دوسرے وزیر کو ملک دشمن کہہ رہا ہے، اور ایک وزیر دوسرے وزیر کو جھوٹا کر رہا ہے، اور ایک ہی جماعت کے ہیں، احسن اقبال صاحب بھی اسی جماعت کے ہیں، اور
خواجہ آصف صاحب بھی اسی جماعت کے نون لیگ کے ہیں، اور بلاول بھٹو نے کل کہا ہے، وزیر خارجہ نے، انہوں نے کہا جی کہ یہ تو وزیر دفاع پتہ نہیں کن خیالوں میں تھے اور کیوں یہ بات کی ہے، ایسا تو کوئی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا خواجہ صاحب نے پھر کل یہ بھی کہا، پہلے صدر مملکت کے خلاف بولے، پھر اس بات پر کہ جی ایف پی آر کا ریکارڈ دیکھ لیں، ادارے ریونیو جمع کرنے میں ناکام ہیں، اور بڑے بڑے ادارے اور کمپنیاں ڈیفالٹ ہو چکی ہیں، نام نہیں لوں گا۔ تو وہ اپنی بات پہ انہوں نے کہا جی میں تو قائم ہوں، حقیقت یہ ہے جو چیزیں زر مبادلہ نہیں بنا رہی ان کا کوئی حل سوچنا ہوگا۔ تو خیر وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں، کسی کو بسانا ہے تو گولف کلب میں بسائیں، بستیوں پر بلڈوزر کیوں چلاتے ہیں، یہ باتیں انہوں نے کی ہیں دوبارہ سے، اور اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کی ہو سکتا ہے وزارت ہی چینج ہو جائے، کیونکہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ قمر باجوہ صاحب کے ساتھ ہیں جی الائن ہے۔ اسی طریقے سے صرف یہی نہیں بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کل ایک بیان دیا صدر مملکت پہ، انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کی جانب سے صوبوں کے انتخاب کے لیے جو تاریخ دی گئی ہے، وہ انہوں نے کہا کہ آج عارف علوی نے خود کو بادشاہ سلامت سمجھا، اور عارف علوی نے خود کو پی ٹی آئی کا ورکر سمجھ کر آئین کو پاؤں تلے روند دیا، اور آج عارف علوی نے سرین آئین کی خلاف ورزی کی، اور عارف علوی نے گورنر الیکشن کمیشن کے اختیارات میں مداخلت کی ہے، یہ واضح مس کنڈکٹ ہے اور الیکشن کمیشن اس کو چیلنج کرے۔ اب صدر مملکت نے سوچ سمجھ کے خط لکھا ہے، اور وہ جو خط ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے، اور یہ اس خط کے نتیجے میں چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ کیا ہونا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دیگر ارکان کے ساتھ کیا ہونا ہے، یہ میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا، کیونکہ یہ سارے مل چکے ہیں آپس میں، یہ سب کے سب مل چکے ہیں، 14 جماعتی اتحاد، چیف الیکشن کمشنر، انتظامیہ، سول ادارے، یہ سب کے ساتھ آپس میں مل کے تو عدالتوں کو عدالتی فیصلوں کو ملیا میٹ کر رہے ہیں، اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ صدر مملکت کے خلاف زبان استعمال کی، اعظم نذیر طارق صاحب نے بھی یہی زبان استعمال کی صدر مملکت کے بارے میں، اور کہا گیا کہ جناب ان کو یہ اختیار کس نے دیا ہے، ان کی جرت کیسے ہوئی، اور وہ تو پی ٹی آئی کے ہیں۔ آپ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کے صدر ہیں اس لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں، تو پوچھنا یہ تھا پنجاب کے گورنر جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز کے ہیں، وہ ایم این اے بھی تھے اور وزیر مملکت بھی تھے بلیغ الرحمان صاحب، اور وہ نون لیگ سے ہدایات لے رہے ہیں گورنر پنجاب، فیڈریشن کے نمائندے ہیں، وہ ہدایات لے رہے ہیں نون لیگ سے، جاتی عمرہ سے، مریم صاحبہ سے، اور نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، ان سے ہدایات لے رہے ہیں اور اس کے بعد فیصلے کر رہے ہیں۔ اور ادھر چلے جائیں آپ خیبر پختونخوا میں، وہاں پہ گورنر مولانا فضل الرحمان صاحب کے سمدھی ہیں، وہ کس سے ہدایات لے رہے ہیں، وہ بھی اپنی جماعت سے لے رہے ہیں، اور وہ جو جماعت کہتی ہے وہی وہ آگے جا کے بیان کرتے ہیں اور پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور سب کے سب اس بات میں متفق اور متحد ہیں کہ الیکشن نہیں کروانا۔ اور یہ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایسی بند گلی میں چلے گئے ہیں، ایسی بند گلی میں کہ ان کو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی، اب شاید ان کو بھاگنے کا راستہ بھی نہ ملے۔ اس کی ریزن ہے کہ بہت ہی اس ہفتے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ہفتے اور بہت ساری ڈیولپمنٹس ہونی ہیں، اس کی وجہ ہے کہ ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے، اور کل چودھری اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ یہ 90 دن کے اندر اندر ان کو الیکشن کروانا پڑیں گے، اس سے ایک دن بھی آگے نہیں جا سکتے، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اب صرف ایک آخری آپشن ہے، پاکستان کے عوام کے پاس اور آئین پاکستان کے پاس۔ اگر آئین بچانا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہر صورت میں یہ آرڈر امپلیمنٹ کروانا ہوگا، آئین کی یہ دفعہ کہ الیکشن 90 دن سے پہلے ہو جائیں، 91واں دن نہیں آنا چاہیے، 91 ڈیز جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے، تو اس لیے یہ ہر صورت میں ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہ ایک ریس چل رہی ہے، چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کوشش کی جائے، ڈبریا میں ڈالا جائے، دھمکیاں دی جائیں، سب کچھ کیا جائے، لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات موجود ہیں جی کہ مزید اگلے 3-4 دنوں میں بہت زیادہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اور اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں بچے گی کہ یہ سب کچھ کروانا پڑے۔ عمران خان صاحب اپنے گھر پہ موجود ہیں، زمان پارک میں موجود ہیں، اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں، جو کچھ یہ سوچا تھا وہ سارے کا سارا پیا پانچا اس کا کر دیا۔ کل ایک ہی دن کی تاریخ، ایک ہی دن کی پیشی نے، اور بتا دیا کہ پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔